यकुम जिलहज्जा से 10 जिलहज्जा तक ये 10 रातें हैं, इनमें बैठ के पढ़ें। ये बरकतों की चाबी, ये बख्त की चाबी, ये नसीबों की चाबी, ये मुकद्दरों की चाबी कि अल्लाह तो मेरी बे औलादी के लिए कोई चाबी, अल्लाह मेरा बेघर हूँ, बेदर हूँ, बेसहारा हूँ, अल्लाह जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियां परेशानियों ने मुझे बहुत घेर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह मैं वीरान हूँ तो आबाद कर दे। जिसने भी इन 10 रातों में ये अमल किया जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने उसको जो चाह मिला, जो मांगा मिला, वो इज्जत, वो दौलत, वो रिस्क, वो सेहत, वो जिंदगी, वो कामयाबी, वो अता, वो शिफा, वो गिना, वो हिल्म, वो इल्म, वो बरकत, वो आफियत, वो शफकत और वो मोहब्बत और वो मुरव्वत, जिंदगी में कर्जों से नजात, बे औलादी है, औलाद, बेटे, नेमतें, माल और जादू है पुराना, जिन्नात के असरात हैं, नजर बद खा गई है या रही दिल की दिल में हसरतें, और मैं कहता हूं शायद मैं मर जाऊंगा। ये सारी चीजें अगर हैं तो फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने एक मुबारक नाम को हमारे लिए रखा हुआ है। वो अल्लाह का मुबारक नाम है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन 10 रातों में इनको हमने इस मुबारक नाम को हमने 1 सवालात करना है, 2 सवालात करना है, 3 सवालात करना है। अमूमन अगर तवज्जो की जाए तो 3 दिन में सवालात हो जाता है। आप चाहें इन 10 रातों में 1 सवालात कर लें, दिन रात पढ़ें, लेकिन रात को कम से कम 40 मिनट बैठ के इसको लाजिम पढ़ें। आप 30 मिनट बैठ जाएं, आप 10 मिनट बैठ जाएं, लेकिन गिड़गिड़ा के तवज्जो से। यकुम जिलहज्जा से 10 जिलहज्जा तक ये 10 रातें हैं, इनमें बैठ के पढ़ें या फत्ताह हो, और बहुत दर्द से और बहुत ध्यान से और बहुत तवज्जो से और बहुत एतकाद से या फत्ताह, और इतनी तवज्जो और ध्यान से पढ़ें, इतना यकीन एतमाद से पढ़ें। ये असल में ये फत्ताह जो है ये एक अरबी ज़बान में एक हर्फ, एक लफ्ज़ है, उसको मिफ्ताह कहते हैं। मिफ्ताह कहते हैं, मुफ्ताह अरब उसको लफ्ज़ में कहते हैं। इसके माने चाबी के हैं। जब इंसान की चाबी गुम हो जाए तो सारा घर बंद है, सारी नेमतें हैं घर में, सारी सहूलतें हैं, चाबी नहीं है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, सड़कों और गलियों में फिर रहा है। और उसी बंदे को अगर चाबी मिल जाए तो वह राहतों की जिंदगी गुजारता है। उस घर में जाता है जिस घर में चाबी की सहूलत यानी रहमत, राहत, आफियत, खाने पीने। या फत्ताह हो, ये बरकतों की चाबी, ये बख्त की चाबी, ये नसीबों की चाबी, ये मुकद्दरों की चाबी, ये राहतों की चाबी, ये औलाद की चाबी। मेरा तो अपना तजर्बा है, कोई मुश्किल में 1 तस्बीह पढ़ता हूँ, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ अल्लाह पाक गैब से रास्ता बनाता है, अल्लाह गैब से दर खोलता है अपनी अता, बख्शिश और करम नवाजी की। अल्लाह गैब से रहमतें, राहतें देता है। सिर्फ 1 तस्बीह, 1 तस्बीह, और 1 तस्बीह कोई ऐसी नहीं है। आप तो फिर इसको 1 तस्बीह नहीं, आपने इसको सवालात पढ़ने का अज़्म कर लिया, दिन रात इन 10 रातों में, 10 दिनों में दिन रात पढ़ें, लेकिन रात को बैठ के एक नशिस्त में इसको गिड़गिड़ा के लाजिम पढ़ें कि अल्लाह तो मेरी बे औलादी के लिए कोई चाबी, अल्लाह मेरा बेघर हूँ, बेदर हूँ, बेसहारा हूँ, अल्लाह जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियां परेशानियों ने मुझे बहुत घेर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह मैं वीरान हूँ तो आबाद कर दे इस नाम की बरकत से। या फत्ताह हो, जो बंदा या फत्ताह हो की बरकत लेना चाहता है वो इन 10 रातों में, इन 10 दिनों में इसको खूब पढ़े, खूब पढ़े। सारा साल पढ़ सकते हैं, हर लम्हा पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 रातों में इनकी बरकत बहुत ज्यादा है, इन 10 रातों में इनकी खैरें बहुत ज्यादा है। मायूस लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, हाँ, ये मायूस लोगों के लिए है, जो आस उम्मीद हर चीज से मायूस हो गए, उनके लिए है। या फत्ताह हो, डूब के पढ़िएगा, तस्बीह भी हाथ में हो, पर तस्बीह जिसके लिए कर रहे हैं वो दिल में हो, दिल की कैफियतों में हो। या फत्ताह हो, मौला तू खोल दे दरवाजे सारे। बंदे किस चीज के दरवाजे खोलूं?
اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتح ہو کی پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتح ہو کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو کے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا۔ بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں، آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں پہ، اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا۔ یہ لوگ اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی، اور وفا کی چابی ہے یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کریں، ان راتوں کو سعید بنائیں، سعادت مند بنائیں، اور ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ یا فتح ہو پڑھتا ہے، اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں، سعادت مند بنا لیں، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں، اور نسلیں اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتح بھی۔ یہ آپ کو بھی اجازت ہے، اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے۔ بہت بابرکت راتیں، بابرکت وظیفہ، اور بابرکت دعائیں، اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور پائیں گے۔ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر، جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے دن کے کسی وقت میں، عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔
وہ جنات کی غذا. سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں. اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان. اچھا، کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا. خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے. خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی. جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ حفاظت کا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہ کھائے. ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاگتے رہیں گے، توجہ سے سنیں گے. ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہ کھائیں، جنات ہیں. لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے جس میں سخاوت ہے، جس میں سخاوت ہے. اسلام کے نظام میں سخاوت میں کیا کیا؟ سخاوت میں یہ کیا کہ چونکہ اسلام کا نظام سخاوت کا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ یہاں دروازہ بند کر دیا. کوئی نہیں کھا سکتا. کوئی انسان آئے اس کے ساتھ کھا لے. جنات نہیں کھا سکتے. اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا. اب سخاوت کا نظام یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہڈیوں میں ان کا حصہ رکھو ایک، اور چھوٹے جو ذرے بچے ہوئے ہیں کھانے کے ٹکڑے، ان میں ان کا حصہ رکھو. فرمایا ہڈیوں کو گندی جگہ نہ پھینکو، صاف جگہ پھینکو، صاف جگہ رکھو. اللہ پاک ان پہ پھر کوئی غذا لگاتے ہیں جو ہماری نظروں میں نظر نہیں آتی، اور وہ جنات کی غذا بنتی ہے. جنات کی غذا عطر ہے، خوشبو ہے، لگایا کریں. جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، دیا کریں. ہڈیاں ہیں، دیا کریں، اور ضرور دیا کریں. جنات کی غذا ہڈیاں ضرور دیا کریں. اب ایک سوال ہے، آپ ہڈیاں کیسے دیں؟ جیسے تسبیح خانے میں یہاں آپ تشریف لائے، ایک دن دال، ایک دن سبزی اور ایک دن گوشت ہوتا ہے. آپ کو بدل بدل کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ذائقے، آپ کا ذوق باقی رہے. اب وہ ہڈی آپ کے بالفرض آئی ہے تو آپ اسے اس نیت سے دسترخوان پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں احباب بہت ہڈیوں کو سنبھال پاک جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں جانور کھاتے ہیں. آپ اپنی ہڈی رکھ دیں. اس پلیٹ میں ایک ہڈی تھی، ساری نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. نیت ہوتی ہے. کئی گھرانوں میں جادو جنات، کئی گھرانوں میں شیطانی چیزیں، یا کئی گھرانوں میں واقعات در واقعات ہوئے. میں نے ان سے عرض کیا کہ جنات کو ہڈیاں دو، جو کھانے کی ہڈی ہیں وہ جنات کو دو، اور یہ کہو ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے. یہ کہو. اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملا، اور بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ ملا کہ جنات جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کھائیں اور پھر آپ کو ستائیں. اچھا، ستانا بھی نیک جنات کا انتقام کے طور پہ نہیں ہوتا، اصلاح کے طور پہ ہوتا ہے. یہ ایک اور لمبا موضوع ہے. شریر جنات کا ستانا شرارت کے طور پہ ہوتا ہے. جو نیک جنات ہیں وہ ستاتے نہیں ہیں، اصل میں اصلاح کرتے ہیں کہ تیرے گھر میں نماز نہیں، تیرے گھر میں تسبیح نہیں، تیرے گھر میں ناپاکی چل رہی ہے، تیرے گھر میں تلاوت اعمال نہیں ہے، تیرے گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، اس کو سنبھال، ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی. نیک جنات کا سمجھ لیں کہ اگر نیک جنات ہیں اور گھر میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہے، بیماریوں تکلیفوں کی شکل میں، آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، خون ہے، گوشت ہے، یہ واقعات ہیں،
تو سمجھ لیں وہ ان کی طرف سے اصلاح ہے، تنبیہ ہے. جیسے کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے یا استاد، وہ اس کا تعلق تھپڑ مارنے سے، ڈانٹنے سے انتقام کے طور انتقامی نہیں ہوتا، اصلاحی ہوتا ہے. اس کا مطلب اصلاح ہوتی ہے. گوشت کی ہڈیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو عام کریں. اور میں نے زندگی بھر کسی بھی جگہ سے گوشت کی ہڈیوں کے یہ عمل میں نے نہیں سنے. میرا علم محدود ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا. یہ ترتیب اور یہ خیر تسبیح خانے نے پھیلائی ہے. کتنے عمل ایسے ہیں جن کا ذریعہ تسبیح خانہ بنا ہے، اور تسبیح خانے میں اپنی ذات کو شامل نہیں کر رہا. اس ہڈیوں کے عمل کو اہتمام سے کیا کریں. اب روایات میں ایک اور چیز آئی ہے، فرمایا آپ آبادی میں ہوں، ہڈیوں کو صاف کریں، اس پہ کوئی گوشت نہ ہو. اور اگر کہیں جنگل ویرانے میں ہوں، اس پہ کچھ گوشت چھوڑ دے. عجیب بات ہے، کسی جنگل ویرانے میں ہو، اس پہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دے اور اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، خراب گندی جگہ پہ نہ رکھیں. بظاہر آپ کے سامنے کوئی اور مخلوق کھائے، لیکن یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی غذا ہے. دو چیزیں، دو عمل ایسے ہیں، اور ان میں اور عمل بھی شامل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس وقت میں دو عمل کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جنات ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئے. ایک اٹیچ بات کی وجہ سے. اٹیچ بات اگر ہے بھی صحیح تو پھر اس میں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے. ایک اور دوسرا، جب سے ہم نے گوشت کا کثرت استعمال کیا، پہلے سال کے بعد گوشت ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد بڑی دور سے گوشت گھروں میں پکتے تھے. کیا خیال ہے؟ آج تو ہمارا گوشت ہی گوشت ہے. میرے ساتھ ایک مرغی والا، برائلر مرغی کا تھا، بہت بڑا تاجر، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم گوشت پہ اتنے زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں، شکر ہے برائلر مرغی آ گئی، ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا. ہاں، تو گوشت جو ہے وہ اب پکنا شروع ہوا ہے. تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جب سے ہڈیاں ضائع کی ہیں، اس کو کوڑے میں، گند میں، گٹر میں، سیوریج میں ڈالی ہیں، اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ٹلی ہیں. میں ایک سبب بتا رہا ہوں، اور سبب بھی بہت سارے ہیں. اس دن سے یہ آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ٹلی ہیں. عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا. اللہ سچا، اس کا حبیب سچا. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا. سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں. اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان. اچھا، کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا. خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے. خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک قابل احترام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں. تو ایک جن مجھے ملا، طالب علم، تمہاری غذا کیا ہے؟ نہیں جی، چاول پکاتے ہیں نا، تو چاول پکاتے ہوئے ابالتے ہیں، ابالتے ہوئے جو ایک خوشبو اٹھتی ہے ہماری وہ غذا ہے. خون ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، جانور کے خون سے ایک خاص بو اٹھتی ہے، آپ محسوس کریں، ہماری وہ غذا ہے. اور ہماری ہڈیوں پہ جو غذا لگتی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری یہ غذا ہے. اور بھی غذائیں بتائیں.
ہمارے پاس جو میسر غذا ہے ہمارے گودام میں وہی خوشبو ہے اور یہ ہڈیاں ہیں، یہ تو ہم دیں۔ جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کریں، یہ تو دیں۔ اسے کیا ہوگا؟ جنات دوست بن جائیں گے۔ منہ کھاوے تیاگ شرماوے، منہ کھاوے دوست بن جائیں گے، نقصان نہیں دیں گے، نفع دیں گے، خیر سوچیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسنون عمل ہیں، ان کا ایک وزن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال ہیں، ان کا ایک وزن ہے۔ میں نے ایک اور عمل بتایا، دن میں کسی بھی وقت بھی آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ کی 2 پڑھتے ہیں، آپ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا استغفار کی 3 کلمے کی، یا تلاوت کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ جنات کو ہدیہ کر دیا کرے۔ کہاں کرے؟ جنات، یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحادو تحابو۔ میرے آقا نے فرمایا ہدیہ دو، محبت بڑھتی ہے۔ وہ ہدیہ انسان ہے، وہ ہدیہ جن ہے، وہ جانور کو دے دو نا، آپ کوئی چیز کھلا دو، اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہاں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے شیر ان کے پاس ہیں، اس کے اوپر بازو ڈالتے ہیں، ہاتھ ان کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ ببر شیر ہے اتنا موٹا، کیوں؟ ہدیہ دیتے ہیں۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے۔ اچھا، جب جنات کو ہدیہ دیں، وہ شریر جنات کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہ ٹھہر جا، وارث ہیں اس کے، اس کے چاہنے والے ہیں، ساری عمر اس نے کھلایا، یاراں دے یار ہونے، ساری عمر اس نے کھلایا، آج تم اس کو نقصان دینے لگے ہو، ہم نہیں دینے دیں گے۔ میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں اس کے، کہ میری وجہ سے 2 جنات کے قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کہیں گے ہم اس کو تکلیف دیں گے۔ بھئی کیوں دیتے ہو تکلیف؟ مزہ آتا ہے ہمیں، اذیت دیتے ہو، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے دل نہیں لگتا۔ بعض بندے ہوتے نا، لڑائی وغیرہ، بھائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کریں، مارنا شروع کر دیا، یوں یوں، مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ وہ ہے جس نے مجھے ساری عمر کھلایا، جس نے ساری عمر مجھے ہدیہ دیے، چپ کر کے ہدیہ دے دیا۔ آپ کون؟ آپ کا دوست، ہدیہ دے دیا، تسبیح کا، قرآن کا، تلاوت کا، ہڈیوں کا، روحانی ہدیہ بھی اور جسمانی ہدیہ بھی۔ اب یہ ہدیہ دے دی۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ذریعے سے خود بھی اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بڑے بڑے مسائل، مشکلات، حادثوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتے تھے۔ ان عملوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ذریعے، اس چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے خود بھی بچتے تھے اور امت کو بھی بچاتے تھے۔ عمل تو چھوٹا ہے۔ آج تک کتابوں میں پڑھتے رہے کہ خوشبو غذا ہے، کتابوں میں پڑھتے رہے کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہے، پڑھتے رہے، اور کر کے دیکھیں، یہ جو کتابیں ہیں یہ میرے آپ کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے تو اس ترتیب کو چلایا، سالہ سال سے چلا رہا ہوں، سالہ سال سے، اور سالہ سال سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا، نفع ہوا۔ اللہ کی رحمت ہے، ایک امت کا ایک طبقہ ہے جو میری بات کو سنتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، قدردانی بھی کرتا ہے۔ اور چونکہ بات میری نہیں ہوتی، میں ڈاکیہ اور قاصد ہوں، وہ کملی والے کی بات ہوتی ہے، میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ مانتے کرتے ہیں، اللہ نفع دے دیتا ہے۔
میرے آقا کی برکت سے، میرے حضور کی برکت سے، مدینے والے کی برکت سے. میں تو صرف بات کو پیش کرتا ہوں بحیثیت ڈاکیہ کے، اس کو بات کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہے. میں نے ایک بندے کو نا ایک دفعہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے یہ عمل پڑھا نہیں، اچانک اللہ نے دل میں ڈالا. جب بندہ کسی فن میں فنا ہوتا ہے، فن میں فنا ہوتا ہے، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا. علم میں سے میں نے ایک بندے کو کہا، اس کے ساتھ کچھ جنات کی شرارتیں، کوئی مسائل، بیچارہ مشکلوں میں الجھا دھنسا پھنسا، بہت الجھنوں میں تھا. ایک گھر میں نا ایسے حالات ہونا شروع ہوئے، میرے پاس آئے، اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے سلجھایا. میں نے کہا 1.25 سلام کریں، 1.25 سلام کرو جنات کو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سارا دن پڑھو اور جنات کو سلام کرو. تصور کرو جی آپ کو سلام کر رہا ہے. وہ سخت سے سخت آدمی ہو جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، سوچو تو صحیح، سخت سے سخت آدمی جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے. اور السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ خیریت سے رہیں، آپ عافیت سے رہیں، آپ سدا کھیلیں کودیں، رحمتیں برکتیں عزتیں شان و شوکتیں وقار سر بلندیاں، کبھی تک نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ راحت ہو، آباد رہیں، شاد رہیں، بامراد رہیں، ہنستے رہیں، بستے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں رہیں، خوشحالیاں رہیں، تمنگریاں رہیں. سلام میں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بے شمار موجود ہے. میں نے کہا اس نیت سے سلام کرنا شروع کر دیا. سلام کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے کہہ رہے کچھ فائدہ نہیں ہے. میں کہا ناراض زیادہ ہیں، کرو. 1.25 دفعہ سلام کیا. سب گھر والے سارا دن یہی وظیفہ کرتے تھے، السلام علیکم. یہ وظیفہ ہے، خود برکت ہے، سلام خود برکت ہے. ایک دفعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو سارا دن سینکڑوں ہزاروں پڑھے اس کو کیا نفع ملے گا؟ سوچیں تو صحیح. کرتے 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 عالم یہ ہوا، خواب میں آنا شروع ہو گئے. خواب میں آنا شروع، جاگتے یا سوتے وقت کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے تھے بس کرو ٹھیک ہے، اب ہماری دوستی ہو گئی. مجھ سے کہنے لگا یہ ہوا. میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو. جی آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کا بہت احسان ہے. اب ہم آپ کا شکریہ کے طور پہ کریں گے. وہ کام رک گئے واقعی، جب انہوں نے نا بس کرو دوستی ہو گئی، واقعی وہ دھماکے جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے. میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو. یہ اللہ نے میرے دل میں ایک وجدانی کیفیت ڈالی. میں نے کہا بھائی اچھا، میرے سامنے وہ حدیث آئی، کون سی؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب ایک دفعہ سلام کرتے ہیں تو وہاں جنات کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ کھانا نہ سونا. وہ حدیث میرے سامنے آئی. اس حدیث کا استنباط اور اس حدیث کے حوالے سے اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا. اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا. میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو. اب شکریہ کے طور پہ کر رہے ہیں. اب شکریہ کے طور پہ کر کے اب کہنے لگے اپنے پیر صاحب کے پاس لے چلو، لاہور والے کے پاس. ٹوکن کہاں سے ملے؟ کہہ رہے ٹوکن ہم کریں گے. پتہ نہیں کیسے انہوں نے ٹوکن لا کے دے دیا. ان کا ٹوکن تھا. جی ہم نے نہیں لیا، انہوں نے لیا ہے. ان کیا ہوگا جو بھی ہے، اللہ جانے، میرے تو پتہ نہیں نا، میرے کوئی تابع ہیں جن. اب میرے پاس آئے، آتے ہی سلام کیا اور اس کے بعد اس کی حالت بدلی. وہ آئے کہ آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ نے بتایا تھا انہیں سلام کریں، تو ہماری دوستی ہو گئی. پھر کہنے لگی ہمارے مرشد کہتے ہیں شکریہ کے طور پہ سلام کریں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. یعنی آپ نے انہیں ایک اچھا انداز بتایا، اور ایسا انوکھا انداز ہے کہ واقعی ہم بہت غصے میں تھے. اور وہ نیک لوگ تھے، سارے صلحاء تھے، اللہ کے ولی تھے، سارا خاندان. پھر انہوں نے ان کی غلطیاں بتائیں.
انہوں نے گھر میں میوزک چلایا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں گندگی کی، انہوں نے گھر میں کوئی تسبیح اعمال نہیں کیے، انہوں نے رزق مشکوک، انہوں نے زندگی میں ہر ٹون میوزک، ہر چیز، اور ہر وقت گھر میں ٹی وی فلاں فلاں یہ کرتے تھے، ہماری نماز میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو ساتھ اس کی بھی اصلاح ہوئی، ہم بھی خوش ہوئے، اب ہم خوش ہیں، ان سے کہ بس یہ کچھ رہتی ہیں ان کے گھر میں چیزیں وہ نہ کریں، ہم خوش ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ نے مجھ پہ یہ چیزیں کھولی ہیں، محض اس کا فضل ہے، یہ چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں، اور یہ میں امت کو بتاتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق عزائم بلائیں مصیبتیں تکلیفوں سے دور ہوتی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کا تو صاف ستھرا نہیں رہتا، نہاتا کپڑے صاف نہیں رکھتا، پرانے کپڑے پہن، صاف ستھرا رہے، تو ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں آتے، تسبیحات ذکر کرتا ہے، کیوں؟ اس کے جسم کی میل اور بدبو سے ہم قریب نہیں آتے، تیرے پر انوارات نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹا سا میں نے گر بتا دیا، استادی گر، استاد تو نہیں ہوں، خود ہی شاگرد ہوں، وہ میری بات کے بعد نا وہ صاف ستھرا رہنے لگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے نہ نہائیں، ہفتوں نہیں نہاتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں نہاتے وغیرہ نہیں ہے، خوشبو کے جو ہے نا کوٹ چڑھاتے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، باڈی سپرے ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے بعد اس نے نہانا، کپڑے دھونا، پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا، ایسے ہے جیسے میرے اوپر کوئی دیوار تھی وہ ہٹ گئی ہے، اور مجھے اعمال کے انوارات برکات واضح محسوس ہو رہے ہیں۔ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائیں گے۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا، اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی۔ 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورت انا انزلنا، سورت قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورت انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورت قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورت قل هو اللہ پڑھی، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورت قل هو اللہ پڑھی، تو اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، وہ 1 سے لے کر بے شمار تک، اور مل کیا رہا، ذرا اس پہ غور کیجئے گا،
50 सिद्दीकीन के अमल के बराबर सवाब लिखा जाएगा। 50 सिद्दीकीन। नबूवत के बाद जिस चीज का सबसे बड़ा मकाम है वो सिद्दीक का मकाम है। अल्लाह ने 4 दर्जे बुलंद किए, उलाइका अनाम अल्लाह नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। दूसरा दर्जा है सिद्दीक का, और फरमाया कि सिद्दीक वो होता है 360 अखलाक के बाब हैं, सिद्दीक में वो 360 पूरे के पूरे होते हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में वो 360 पूरे के पूरे थे। बोलो। और फरमाया सिद्दीक क़यामत के दिन नबी नहीं होंगे लेकिन सफों में खड़े होंगे सिद्दीक, और अल्लाह पाक की आवाज आएगी मेरे सिद्दीक कहां हैं। और फरमाया सबसे पहले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कदम बढ़ाएंगे, और उनके कदम बढ़ाने पे खुद फरिश्तों को भी हया आ जाएगा। उनके कदम उठाने में इतना हया और इतना उनके अंदर वकार है।